अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो आसिम व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ज़िंदगी भी मस्त गुजर रही होगी। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से देख के आपको तो आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने जा रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक हॉरर थ्रिलर सस्पेंस स्टोरी, और ये कहानी इंस्पायर्ड है मुख्तलिफ सच्चे वाक़यात से। तो उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो का एंड तक आपने ज़रूर देखना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और क्या हमें इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे। उसमें आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकेंगे और मैं किसी न किसी वीडियो में उनको नरेट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो भी बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। लाहौर में मॉडल टाउन में एक पोश एरिया में एक आलीशान घर में एक आलीशान से कमरे में एक 40 साल का आदमी लेटा हुआ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। उसे इस बात का यकीन है कि किसी भी लम्हे मौत उसको अपनी आगोश में आके ले लेगी। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई 60-70 साल का आदमी है। ये गर्मियों में दोपहर का वक्त था और बाहर गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही थी, लेकिन कमरे में एसी चल रहा था। लेकिन फिर भी वो आदमी पसीने में शराबूर था। कुछ ही लम्हे बाद मौत उसको अपनी आगोश में ले लेती है और उसकी आंखों से आंसू ज़मीन पर टपक कर गिर जाते हैं। बेचारा अली इस वक्त अपने घर में बिल्कुल अकेला, और उसकी मौत को किसी को खबर नहीं, वो इस दुनिया से चला गया। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। ये मेड थी जो डेली सफाई करने के लिए और खाना बनाने के लिए आती थी। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने पर अली ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि अली तो इस दुनिया से जा चुका था, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खोला, मेड ने परेशान होकर आस पड़ोस में लोगों को बुलाया। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, दरवाज़ा खटखटाया पर दरवाज़ा नहीं खुला, तो मजबूरन उनको दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। वो सीधा अली के बेडरूम में जाते हैं। वहाँ भी देखते हैं कि अली अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है। उन्हें लगता है शायद अली सो रहा है। वो उसको झंझोड़ते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अली के सर्द जिस्म से कोई आवाज़ नहीं निकलती। बेचारा अली पिछली ही शाम को इस दुनिया से जा चुका था। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अली कौन था। इस्लामाबाद में सेक्टर I-10 में अली अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। उसके 2 भाई थे और 1 बहन थी। अली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बिल्कुल सीधा साधा और एक एवरेज सा गुड लुकिंग लड़का था। पास में ही एक कॉलेज था जहाँ पे अली पढ़ाई करता था। अली का कोई ज़्यादा बड़ा सोशल सर्कल नहीं था, लेकिन अली को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और वो कॉलेज के हर फुटबॉल मैच में ज़रूर पार्टिसिपेट करता था। अली स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेलता था और काफ़ी सारे उसने मैच जिताए भी थे, जिसकी वजह से वो कॉलेज की फुटबॉल टीम में भी था। तो उसी कॉलेज में एक लड़की सारा भी पढ़ती थी, जो अली को काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन अली को इस बारे में मालूम नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बताया, अली का कोई ख़ास सोशल सर्कल नहीं था। सारा अली का कोई भी फुटबॉल मैच मिस नहीं करती थी। कॉलेज के आखिरी दिन थे, फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा था और इस बार सारा ने इरादा किया था कि वो अपने जज्बात का इजहार अली से लाजमी करेगी, इससे पहले कि कॉलेज ख़त्म हो जाए और उसे पूरी ज़िंदगी बाद में पछताना पड़े। तो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स चल रहे थे और आज अली का मैच था, और आज भी अली ने हमेशा की तरह अपनी टीम को जितवा दिया। तो मैच ख़त्म होने के बाद जब सारे लोग ग्राउंड से चले गए, सारा अली का इंतज़ार करने लगी, और जैसे ही अली सारा के पास से गुजरा, सारा ने अली को रोका और सलाम दुआ करने के बाद सारा ने अली को बताया कि आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, और उसको मुबारकबाद भी दी उसके मैच जीतने पे और फाइनल में पहुंचने पे। जिस पे अली ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया, वो वहाँ से चला गया और सारा ने यह मौका अपने हाथ से गंवा दिया था। लेकिन अभी फाइनल मैच बाकी था और सारा चाहती थी कि इस मौके को ना गंवाए। अब सारा इरादा करती है कि वो फाइनल मैच के बाद अली से ज़रूर बात करेगी और अपने दिल की बात कह देगी। फाइनल मैच आता है और अली की टीम फिर से जीत जाती है। अली बहुत खुश होता है। सारा अली का इंतज़ार कर रही होती है। सब ग्राउंड से चले जाते हैं। जैसे ही अली सारा के पास से गुजरता है तो सारा अली को रोकती है। सारा अली को रोकती है। सलाम दुआ करने के बाद सारा अली को सबसे पहले मुबारकबाद देती है फाइनल मैच जीतने का। उसके बाद सारा अली से पूछती है कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं। तो अली सारा को बताता है कि फ़िलहाल तो फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मेरा पूरा ध्यान फ़िलहाल एग्ज़ाम्स की तरफ होगा, और उसके बाद मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा और अपने कैरियर पे फोकस करूँगा। सारा अली का जवाब सुनकर काफ़ी मुतमईन नज़र आती है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अली वहाँ से अल्लाह हाफिज़ कह के जा चुका था और सारा फिर से हाथ पे हाथ धरे रह गई थी। इसी तरह कॉलेज के दिन ख़त्म होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं और अली बड़े अच्छे नंबर से अपना एग्ज़ाम पास कर लेता है
اور ایڈمیشن کے لیے مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرتا ہے اور علی کا ایڈمیشن نمل یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے۔ علی کو یونیورسٹی جاتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن علی کو کچھ مزہ نہیں آ رہا۔ علی چاہتا ہے کہ وہ ہاسٹل میں رہے تاکہ اس کا پورا دھیان پڑھائی کی طرف رہے۔ حالانکہ اس کا گھر یونیورسٹی سے صرف 40 سے 45 منٹ کی دوری پہ تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ اس کا پورا دھیان صرف پڑھائی پر رہے۔ تو ہاسٹل کے بارے میں وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے اور اس کے گھر والے بھی آسانی سے مان جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ علی ایک پڑھاکو بچہ ہے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ علی کا پورا دھیان اس کی پڑھائی کی طرف رہے۔ وہ علی کو اجازت دے دیتے۔ اگلے ہی دن علی یونیورسٹی کے آس پاس پرائیویٹ ہاسٹلس دیکھنا شروع کرتا ہے اور اسے ایک ہاسٹل کافی پسند آتا ہے۔ یہ پرائیویٹ ہاسٹل تھا جو کہ 2 کنال پر مشتمل تھا اور ڈبل سٹوری تھا۔ اس میں کافی سارے کمرے تھے۔ علی اکیلا رہنا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی روم میٹ ہو، تو ایک ہی روم خالی تھا جو کہ 2nd فلور پہ تھا اور علی اس روم میں کچھ دن بعد شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہاسٹل میں شفٹ ہونے کے بعد علی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے۔ ویکینڈ کو لے کے علی بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب وہ گھر سے باہر اکیلا رہ رہا تھا اور اس کے ویکینڈ پہ بہت سارے پلانس بھی تھے۔ جیسے جیسے ویکینڈ قریب آ رہا تھا علی کی ایکسائٹمنٹ بڑھ رہی تھی۔ تو جمعے کے روز یونیورسٹی سے فری ہو کے عصر کے بعد علی اپنی یونیورسٹی سے نکلتا ہے اور رستے سے سگریٹ اور سنیکس وغیرہ لے کے اپنے ہاسٹل کی طرف بڑھتا ہے۔ ویکینڈز پہ اکثر لڑکے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ علی کے ہاسٹل کے لڑکے بھی ویکینڈ پہ اپنے گھروں پہ جا چکے تھے۔ علی جب اپنے ہاسٹل میں داخل ہوتا ہے اسے اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ سارے لڑکے ویکینڈ پہ اپنے گھروں پہ جا چکے ہیں۔ اس احساس کے بعد علی کی ایکسائٹمنٹ تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے کہ اس ویکینڈ پہ وہ بالکل اکیلا ہوگا۔ انہی خیالوں میں گم علی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھتا ہے۔ روم کے پاس پہنچنے پر وہ جیب سے اپنے روم کی چابی نکالتا ہے۔ چابی ہاتھ میں لیے علی اپنا ہاتھ دروازے کی طرف بڑھاتا ہے کھولنے کے لیے، لیکن اسی لمحے علی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ہے۔ علی فوراً سے ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن آس پاس تو کچھ نہیں ہوتا۔ علی دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے اور اس بار جیسے ہی علی ہاتھ بڑھاتا ہے علی کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ آگ کے تندور میں ہے۔ علی کو اچانک سے ہی بہت زیادہ گرمی لگنے لگ جاتی ہے اور علی پسینے سے بھیگ جاتا ہے۔ علی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اسی حالت میں ہاسٹل سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ علی کے گھر والے بھی دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، کیونکہ علی نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ ویکینڈ وہ ہاسٹل میں گزارے گا۔ خیر علی ان کو بتاتا ہے کہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ گھر آ گیا ہے۔ تو رات کو جب سونے کے لیے علی لیٹتا ہے تو اس کے ذہن میں وہی ہاسٹل والا واقعہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید وہ ڈر گیا ہے اور اسے اپنے ڈر پہ قابو پانا ہے، اور اس ڈر پہ قابو پانے کے لیے وہ ایک پلان بناتا ہے جس کے لیے اسے اگلے ویکینڈ کے آنے کا انتظار تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور اگلا ویکینڈ بھی آ گیا اور اس بار بھی علی جمعے کو عصر کے بعد اپنی کلاسز سے فری ہونے کے بعد ہاسٹل کی طرف روانہ ہوتا ہے اور رستے سے کچھ اسنیک اور سگریٹ وغیرہ لے کے اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ اپنی یونیورسٹی کا کچھ کام نپٹاتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیڈ پہ لائٹ آف کر کے لیٹ جاتا ہے اور اپنے پلان کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچتا ہے۔ علی اپنے موبائل فون پہ 3 بجے کا الارم لگاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ 3 بجے الارم بجتا ہے اور علی اٹھ جاتا ہے۔ علی کمرے کی لائٹ آن کرتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، ہاتھ منہ دھو کے فریش ہوتا ہے، واپس لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے اور لیپ ٹاپ پکڑ لیتا ہے۔ لیپ ٹاپ کھولتے ہی وہ انٹرنیٹ پہ ہارر موویز سرچ کرتا ہے اور موویز کے ریویوز دیکھنے لگتا ہے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے ایک ہارر مووی کے ریویو میں کسی نے چیلنج کیا ہوتا کہ آپ یہ مووی اکیلے نہیں دیکھ سکتے، اور یہی تو علی کو چاہیے تھا اپنے ڈر کا سامنا کرنے کے لیے، اور اس نے ارادہ کیا یہ مووی تو میں ضرور دیکھوں گا اور اس سے میں اپنے ڈر پہ بھی قابو پا لوں گا، اور وہ مووی لگا کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ علی مووی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو آس پاس کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ اچانک سے باہر سے آواز آتی ہے، اور علی 1 منٹ کے لیے چونک جاتا ہے، مووی پاز کرتا ہے اور غور کرتا ہے کہ کس چیز کی آواز ہے۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد علی دوبارہ سے مووی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کے باہر سے کچھ گرنے کی بہت زور سے آواز آتی ہے، جسے سن کر علی گھبرا جاتا ہے، مووی پاز کرتا ہے اور بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اسے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا اور وہ ہمت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ اسے اس چیز کا تجسس ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز آئی ہے۔ وہ دروازے کی طرف علی جیسے ہی بڑھتا ہے دروازہ بجنے لگتا ہے۔ علی کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن علی ہمت نہیں ہارتا۔ علی دروازہ کھولتا ہے اور باہر کوریڈور میں چلا جاتا ہے۔ علی کی نظر کوریڈور میں پڑے ایک سائڈ ٹیبل پہ پڑتی ہے جس کے اوپر ایک آرٹیفیشل پاٹ پڑا ہوا تھا، اور شاید اسی کے گرنے کی آواز علی کو آئی تھی کیونکہ وہ پاٹ نیچے زمین پر تھا۔ علی آگے بڑھتا ہے اور وہ پاٹ واپس ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے اور اس کی نظر سامنے ونڈو پہ پڑتی ہے جو کہ کھلی تھی۔ علی ونڈو کے پاس جاتا ہے، وہاں سے تیز ہوا آ رہی تھی۔ علی ونڈو بند کر دیتا ہے اور اس کو یہی خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے تیز ہوا سے یہ پاٹ نیچے گر گیا ہو، اور جو دروازہ بھی بجنا شروع ہو گیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ بھی تیز ہوا کی وجہ سے ہو۔ انہی خیالوں میں گم علی واپس اپنے روم میں آتا ہے اور مووی دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ اگلی صبح علی تھوڑا لیٹ اٹھتا ہے
اور ناشتہ کرنے کے بعد علی ٹہلنے کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے پاس ہی ایک پرانا ریلوے اسٹیشن تھا جہاں پہ اکثر لوگ شام میں ٹہلنے کے لیے آتے تھے۔ اس وقت صبح کا وقت تھا اور کوئی بھی نہیں تھا اور علی اکیلا ہی وہاں ٹہل رہا تھا، اور علی کو وہاں پہ ٹہلنا بہت اچھا لگا، جس کے بعد اکثر علی وہاں پہ صبح ناشتے کے بعد ٹہلنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے یونیورسٹی کے، اور علی ہر سیمسٹر کے ایگزامز بڑے اچھے گریڈ میں پاس کرنے لگا، اور کرتے کرتے علی آخری سیمسٹر میں پہنچ گیا، اور اس کے گریڈز اچھے ہونے کی وجہ سے ایک جاب فیئر میں اس کو ایک اچھی جاب آفر بھی ہو گئی، جس کو لے کے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، اور اکثر یونیورسٹی میں کیفے میں بیٹھے ہوئے یا ریلوے اسٹیشن پر ٹہلتے ہوئے وہ اپنے فیوچر کے اور جاب کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اسی طرح وہ کیفے میں بیٹھا اپنے فیوچر کو اور کیریئر کو لے کے انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پہ پڑتی ہے، جس کو دیکھ کے وہ 1 منٹ کے لیے چونک جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا ہے، اور وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالتا ہے کہ اس نے اس کو کہاں دیکھا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں آتا کہ اس نے اس کو کہاں دیکھا ہے۔ خیر وہ اس کو اگنور کرتا ہے اور واپس اپنی کلاس کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد علی جب کیفے میں بیٹھا ہوا تھا تو دوبارہ اس کو وہی لڑکی نظر آتی ہے۔ اس بار علی پھر سے اس کو دیکھتا ہے اور پھر سے سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کو کہاں دیکھا ہے۔ علی بہت کوشش کرتا ہے یاد کرنے کی، لیکن علی کو یاد نہیں آتا۔ بعد میں علی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی تو شاید اس یونیورسٹی میں نہیں ہے، اور یہ جاننے کے بعد علی ان خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے کہ شاید وہ اس لڑکی کو جانتا ہے۔ 8 سیمسٹر کے ایگزامز آ چکے تھے اور علی کا پورا فوکس اپنے فائنل ایگزامز پہ تھا۔ ایک دن علی ریلوے اسٹیشن پر معمول کی طرح ناشتے کے بعد ٹہلنے کے لیے گیا۔ وہ وہاں پہ ٹہل رہا تھا اور سگریٹ پیتے ہوئے سوچ رہا تھا اپنے فیوچر کے بارے میں اور فائنل ایگزامز کے بارے میں، اور کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اپنے کیریئر کو لے کر، کہ اچانک سے پیچھے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے، علی جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو پیچھے ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی علی کو بلا رہی ہوتی ہے۔ علی اس کو نہیں جانتا، اس لیے علی ایک بار چونک جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام کیسے جانتی ہے۔ علی اس لڑکی کی طرف بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ وہ اسی ہی کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، لیکن علی کہتا ہے میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس پہ وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے ہماری یونیورسٹی تو سیم ہے لیکن میرا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، میں آرٹس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتی ہوں، اس لیے ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ لڑکی کا جواب سننے کے بعد علی کہتا ہے ٹھیک ہے، اور واپس جانے کے لیے مڑتا ہے۔ اسی وقت لڑکی دوبارہ مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے میرا نام لیلا ہے۔ علی واپس مڑتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تو آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھا، اور لیلا فوراً جواب دیتی ہے علی آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنے عرصے سے جانتی ہوں؟ علی اس بات پہ چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ لیلا علی کو بتاتی ہے کہ وہ اسے سوشل میڈیا پہ کافی عرصے سے اسٹاک کر رہی ہے اور وہ اسے پسند کرتی ہے۔ یہ بات سن کے علی کافی اریٹیٹ ہوتا ہے اور اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد علی معمول کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر ٹہل رہا ہوتا ہے اور لیلا وہاں پہ دوبارہ نمودار ہوتی ہے اور علی سے کہتی ہے علی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ پاس ہی پڑے بینچ پہ علی اور لیلا دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ علی لیلا سے کہتے ہیں ہاں جلدی بتاؤ مجھے جانا بھی ہے۔ لیلا کہتی ہے علی میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیلا کی بات سن کے علی چونک جاتا ہے اور جواب دیتا ہے لیلا میں تو تمہیں بالکل بھی نہیں جانتا، اور دوسری بات یہ کہ میں ابھی شادی کرنا بھی نہیں چاہتا، میرا پورا فوکس اپنی پڑھائی اور اپنے کیریئر پہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے علی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خیر اسی طرح دن گزرتے ہیں اور آخری سیمسٹر کے ایگزامس بھی ہو جاتے ہیں اور علی کو ڈگری بھی مل جاتی ہے، اور علی جاب کے لیے لاہور شفٹ ہو جاتا ہے۔ تقریباً اسے 2 سال ہو جاتے ہیں وہاں پہ جاب کرتے ہوئے، اور وہ اپنی جاب سے کافی خوش تھا۔ اب علی کے پیرنٹس کو خیال آتا ہے اور وہ علی کی شادی کر دیتے ہیں، اور علی کی شادی عائشہ نامی لڑکی سے ہوتی ہے۔ اندرون لاہور میں سمنا آباد کے قریب ایک گھر کرائے پر لے لیتا ہے اور عائشہ کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں اس گھر میں، تقریباً 1 مہینہ ہو جاتا ہے ان کو رہتے ہوئے، دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن 1 مہینے بعد ایک رات کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں، آدھی رات کا وقت تھا، علی اور عائشہ دونوں سو رہے تھے کہ اچانک سے عائشہ کی بہت زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ علی بہت زیادہ گھبرا گیا اور اچانک سے اٹھا، اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا لیمپ آن کیا اور اس نے دیکھا عائشہ اسے زور سے لپٹی ہوئی ہے اور پسینے سے بھیگی ہوئی ہے اور بہت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی ہے۔ علی عائشہ سے پوچھتا ہے عائشہ کیا ہوا؟ عائشہ جواب دیتی ہے میں سو رہی تھی اور مجھے لگا کہ کوئی میرا بازو دبا رہا ہے بہت زور سے، اتنا زور سے کہ مجھے بہت زیادہ درد ہوا اور میری آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی میرے سامنے ایک کالی بھدی سی چیز تھی جس کو دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میری چیخ نکل گئی۔ علی عائشہ کی یہ بات سن کر عائشہ کو تسلی دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہو، اور اس کے بعد اس کو سونے کا کہتا ہے اور وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر جاتا ہے اور سب کچھ نارمل رہتا ہے،
اور یہ بات ان دونوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اگلے ہفتے دوبارہ کچھ ایسا رات میں ہوتا ہے کہ جو ان دونوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، علی سو رہا تھا۔ علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی نے سائڈ ٹیبل پڑے لیمپ کو آن کیا، لیکن جیسے ہی اس نے عائشہ کو دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ وہ بالکل شاک تھا کیونکہ عائشہ اس وقت تڑپ رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ علی نے عائشہ کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا اور عائشہ ہوش میں آ گئی، اور ہوش میں آتے ہی عائشہ رونے لگی۔ علی عائشہ سے پوچھتے تم کیوں رو رہی ہو اور یہ کیا ہوا تھا تمہیں؟ عائشہ بتاتی ہے کہ میں سو رہی تھی اور اچانک سے مجھے ایسے لگا کوئی میرے اوپر ہے اور کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی میرے سامنے وہی کالی بھدی سی چیز تھی جو کہ میرا گلا دبا رہی تھی اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ عائشہ کی یہ بات سن کے علی بھی اس بار کافی پریشان ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ شاید کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگلے دن آفس میں علی اسی بارے میں سوچ رہا تھا، پھر اچانک سے اس کو خیال آیا ہو سکتا ہے عائشہ اکیلے گھر میں رہتی ہے، کیونکہ دن میں تو وہ جاب پہ ہوتا ہے اور عائشہ گھر پہ اکیلی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کا اکیلا پن ہو جس کی وجہ سے اس کو ایسے خیالات آ رہے ہوں رات کو۔ تو علی عائشہ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہ ہم ایک میڈ رکھ لیں جو دن میں کام بھی کرے گی اور تمہیں اکیلا پن بھی نہیں محسوس ہوگا۔ عائشہ اس بات پہ ایگری کر لیتی ہے اور وہ ایک میڈ رکھ لیتے ہیں، اور 2-3 ہفتے تک کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ لیکن ایک رات جب علی عائشہ کو ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ میں لے کے جاتا ہے اور جب ویٹر کھانا سرو کرتا ہے تو عائشہ کہتی ہے یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گی، مجھے اس میں سے کوئی مری ہوئی چیز کی اسمیل آ رہی ہے۔ علی یہ بات سن کر تھوڑا سا حیران ہوتا ہے اور کھانے کو اسمیل کرتا ہے، اور علی کہتا ہے مجھے تو اس میں سے بالکل بھی اسمیل نہیں آ رہی۔ لیکن عائشہ کے بار بار اصرار کرنے پہ علی ویٹر کو بلاتا ہے اور کھانا چینج کروا لیتا ہے۔ ویٹر دوبارہ سے کھانا لے کر آتا ہے اور عائشہ کہتی ہے مجھے ابھی بھی اس میں سے کسی مری ہوئی چیز کی اسمیل آ رہی ہے۔ علی عائشہ کی یہ بات سن کے تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتا ہے اور ویٹر کو بلاتا ہے اور کھانا پیک کروا کے وہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح جب وہ لوگ اٹھتے ہیں عائشہ ناشتہ بناتی ہے اور ٹیبل پہ جب ناشتہ لگاتی ہے تو وہی اسمیل عائشہ کو پھر سے آنے لگتی ہے، اور وہ پھر علی سے کہتی ہے مجھے بہت گندی اسمیل آ رہی ہے جیسے کسی مری ہوئی چیز کی آتی ہے۔ علی اس بار بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اب دن بدن عائشہ کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ عائشہ نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اسی طرح علی ایک بار عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ وہ مسجد کے امام صاحب سے اس بارے میں بات کرے، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ وہ اسی طرح واپس لپکتا ہے اور امام صاحب کو اگلے دن اپنے گھر آنے کی دعوت دے دیتا ہے۔ اگلے دن امام صاحب علی کے گھر آتے ہیں۔ علی چائے سے ان کی خاطر تواضع کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی ساری صورتحال امام صاحب سے بیان کر دیتا ہے۔ امام صاحب کچھ دیر کے لیے تو خاموش رہتے ہیں اور پھر علی کو دیکھتے ہوئے علی سے مخاطب ہوتے ہیں، علی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ بھوت وغیرہ نہیں ہوتے۔ ہاں انسانوں کے علاوہ جن ضرور ہوتے ہیں، جن میں اچھے جن بھی ہیں اور جن میں برے جن بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ نیگیٹو انرجیز آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہوں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ علی امام صاحب کی یہ بات سن کے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اور امام صاحب سے پوچھتا ہے اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں ہاں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ اپنا گھر تبدیل کریں، اور دوسرا یہ کہ میں آپ لوگوں کو کچھ قرآنی آیات کچھ وظیفہ بتاؤں گا جو آپ دونوں نے کرنا ہوں گی۔ علی اس بات پہ آمادہ ہوتا ہے اور اگلے ہی دن سے نیا گھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور علی کو ماڈل ٹاؤن کے ایک پوش ایریا میں نیا گھر مل جاتا ہے، اور اگلے ہی ہفتے علی اور عائشہ اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد علی اور عائشہ امام صاحب کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہتے ہیں، اور کافی عرصے تک کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹے سے بھی نوازتا ہے جس کا نام وہ عاشر رکھتے ہیں۔ عاشر کے آنے کے بعد علی اور عائشہ کی زندگی بہت بدل جاتی ہے اور وہ بہت خوش رہنے لگتے ہیں، لیکن اسی خوشی کی حالت میں وہ امام صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے ان دونوں کی زندگی بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سردی کی رات تھی، علی، عائشہ اور عاشر کمرے میں سو رہے تھے۔ عاشر اس وقت 4 مہینے کا تھا۔ عاشر بیبی کاٹ میں سوتا تھا جو کہ بالکل بیڈ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ صبح عائشہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ عاشر کی طرف دیکھتی ہے اور وہ چیخ پڑتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ عائشہ کی چیخ اور رونے کی آواز سن کے علی اٹھ جاتا ہے، اور جب وہ عاشر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے بھی پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ عاشر زمین پہ پڑا تھا اور بیبی کاٹ اس کے اوپر تھا، اور عاشر اس دنیا میں نہیں رہا۔ عاشر مر چکا تھا اور وہ صرف 4 مہینے کا تھا۔ اس بات نے علی اور عائشہ کو بہت بڑا صدمہ دیا۔
अली और आयशा को संभलते संभलते 5 से 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद अली ने रेगुलरली अपने ऑफिस वापस जाना शुरू किया और दोनों की लाइफ वापस रूटीन में आना शुरू हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने अब अली और आयशा को एक बेटी से नवाजा और अली और आयशा ने उसका नाम आयत रखा। अली और आयशा आयत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और आयशा उनकी बहुत लाडली थी, क्योंकि वो पहले ही आशिर को खो चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि वो आयत को भी खोएं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। आयत, आयशा और अली तीनों खुश रहने लगे। अली को भी जॉब में तरक्की मिलती रही। अब आयत भी बड़ी हो चुकी थी। आयत इस वक्त 10 साल की थी और 4th क्लास में पढ़ती थी। अली ने प्लान बनाया क्यों ना फैमिली के साथ इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नॉर्दर्न एरियाज में घूमा जाए। और इसी सिलसिले में अली अपने भाइयों को और बहन को फ़ोन करता है और उनको अपने प्लान से आगाह करता है, जिस पे उसके दोनों भाई और बहन भी मान जाते हैं। अली के दोनों भाई इस्लामाबाद में ही रह रहे थे, उन दोनों की भी शादी हो गई थी और अली की बहन की भी शादी हो गई थी और वो भी इस्लामाबाद में ही रह रही थी। और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां आती हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। उनका प्लान यह था कि अली अपनी फैमिली के साथ लाहौर से इस्लामाबाद जाएगा और फिर अगले दिन वो वहाँ से सब मिल के इस्लामाबाद से स्कर्दू की तरफ जाएंगे। तो प्लान के मुताबिक अली आयशा और आयत को लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाता है और वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं। वहाँ पे गपशप लगाते हैं और अगले दिन सुबह वो स्कर्दू के लिए निकलते हैं। अली की गाड़ी में अली के पेरेंट्स, आयत और आयशा होते हैं और अली के भाई के पास SUV थी, तो बाकी फैमिलीज उस गाड़ी में बैठ जाती हैं। अली के दोनों भाई की फैमिलीज और अली की बहन की फैमिली। तो वो स्कर्दू के लिए निकल पड़ते हैं और सभी बहुत खुश थे। अली की गाड़ी हज़ारा मोटरवे पे थोड़ा पीछे थी। अली बड़े सुकून से ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन अचानक ही कुछ सामने ऐसा होता है जिसे देख के अली चौंक जाता है। अली के भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अली के बिल्कुल सामने अली के भाई की गाड़ी रोल करते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। अली अपनी गाड़ी को साइड पे रोकता है और भागते हुए निकल के अपने भाई की गाड़ी की तरफ लपकता है। गाड़ी में आग भड़क चुकी होती है। वो अपनी बहन और उसकी फैमिली को तो बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उतनी ही देर में गाड़ी में बहुत तेज़ आग भड़क होती है और वो अपने भाइयों और उनकी फैमिली को नहीं बचा पाता और अली के दोनों भाई इस खौफनाक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसका सदमा अली के वालिदैन को और ख़ास करके अली को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अली ने पहले आशिर को भी खोया था और आज अली ने अपने दोनों भाइयों को खो दिया। इस खौफनाक हादसे के बाद अली, आयत और आयशा वापस लाहौर आ जाते हैं। अली हर वक्त पता नहीं किन सोचों में गुम रहता है। ऑफिस में भी वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, परेशान सा रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा था उसके लिए। पहले उसने आशिर को खोया था और अब उसके दोनों भाई फैमिली समेत इस खौफनाक हादसे का शिकार हो गए थे। खैर, आहिस्ता आहिस्ता अली की ज़िंदगी वापस अपनी रूटीन पे आ जाती है। अली की उम्र इस वक्त लगभग 40 साल के करीब है और आयत भी अब बड़ी हो चुकी है। आयत अब 6th क्लास में पढ़ती है। एक दिन अली ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है। अली फ़ोन अटेंड करता है, पूछता है हेलो कौन। आगे से आवाज़ आती है, आप अली बात कर रहे हैं, आयत के फादर। अली जवाब देता है, जी मैं आयत का फादर अली ही हूँ। आप कौन हैं? तो फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आती है, मैं आयत के स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, आपको फ़ौरन स्कूल आना चाहिए। अली पूछता है, खैरियत है? प्रिंसिपल कहते हैं, आप जल्दी से बस स्कूल आ जाएं। फ़ोन बंद होने के बाद अली काफ़ी घबराया होता है और इसी घबराहट में वो आयशा को भी फ़ोन कर देता है और आयशा को बताता है कि आयत के स्कूल से प्रिंसिपल का फ़ोन था और उन्होंने हमें बुलाया है। अली आयशा को जल्दी से स्कूल पहुंचने का कहता है और ख़ुद भी स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। अली और आयशा स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते ही वो पूछते हैं कि सब ठीक तो है, आयत ठीक है? प्रिंसिपल कहते हैं, आइए मेरे साथ चलिए। प्रिंसिपल उनको हाई स्कूल की बिल्डिंग की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी रश लगा होता है और पुलिस भी थी। आयशा और अली का दिल थक थक कर रहा है और वो प्रिंसिपल के साथ उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे ही वो बिल्डिंग में इंटर होते हैं, आगे देखते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ये आयत थी जो खून में लिपटी हुई पड़ी थी। आयशा तो उसी वक्त बेहोश होकर गिर जाती है। अली भी अपने हवास पे काबू रखने की कोशिश कर रहा था और उसने रोते हुए प्रिंसिपल से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो प्रिंसिपल ने बताया, आयत की क्लास 3rd फ्लोर पे थी और आयत पानी पीने के लिए टीचर से इजाज़त लेकर क्लास से बाहर आई थी और फिर अचानक से एक चीख की आवाज़ आई। आयत की क्लास टीचर बाहर आई और जब उन्होंने नीचे देखा, खून में लथपथ थी। ये सुनकर अली धाड़े मार मार कर रोने लगा, क्योंकि आशिर के बाद उसने आयत को भी खो दिया था। आयशा तो ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और आयत के जाने के तीसरे दिन बाद ही आयशा भी इस दुनिया से चली गई। अब अली बिल्कुल अकेला था, अपने आलीशान घर में बिल्कुल अकेला, अपने आलीशान कमरे में लेटा हुआ, शायद
وہ بھی موت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس نے بھی ایک کے بعد ایک چیز کھوئی تھی۔ دن بدن علی کی حالت بگڑنے لگی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ روزانہ میڈ آتی تھی، گھر کی صفائی کر جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی بنا دیتی تھی، لیکن علی کبھی کھا لیتا تھا اور کبھی نہیں۔ تو اسی طرح ایک شام علی اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور شاید اسے اس چیز کا یقین ہو گیا تھا کہ موت کچھ ہی دیر میں اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ روم کا AC چل رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پسینے سے شرابور تھا کہ اچانک سے اس کے سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی بیڈ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ایک دم دیکھ کے اس کو چونک جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھا تھا، اور اس کو دیکھتی اس کے ذہن میں ایک فلیش بیک آتا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کو یونیورسٹی میں ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی 2 بار، لیلا۔ ہاں، یہ لیلا تھی۔ علی یوں لیلا کو اچانک سے دیکھ کے تھوڑا سا شاک بھی تھا اور تھوڑا پریشان بھی، کیونکہ لیلا ویسی کی ویسی ہی تھی جیسا اس نے اس کو 20 سال پہلے یونیورسٹی میں دیکھا تھا، ویسی ہی خوبصورت۔ علی لیلا سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے، تم یہاں اچانک کیسے اور اندر کیسے آئی؟ تو لیلا کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، تو وہ علی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، علی تم تو برباد ہو گئے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سارا فلیش بیک اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، عاشر کا، اس کے بھائیوں کا، آیت کا۔ اور وہ اس سے پوچھتا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ میں برباد ہو گیا؟ تب لیلا کہتی ہے، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، شاید تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ علی، کیا تمہیں یاد ہے تمہارے کالج میں ایک لڑکی ہوتی تھی، سارا؟ علی اپنے ذہن پہ زور ڈالتا ہے اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے، ہاں، ایک لڑکی سارا تھی جو اس کے فٹ بال میچز دیکھا کرتی تھی، اور شاید 2 سے 3 بار اس کی بات بھی ہوئی تھی اس سے۔ تو لیلا اب علی کو مخاطب ہو کر کہتی ہے، ہاں، سارا تمہارے فٹ بال میچز بہت شوق سے دیکھتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں بے پناہ چاہتی تھی، تم سے پسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں کبھی ہمت ہی نہیں کہ وہ تم سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ شاید اس نے 1-2 بار تم سے بات بھی کی، لیکن وہ تم سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکی۔ لیلا نے مزید اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ سارا کو کہانیاں اور ناول بہت پسند ہیں۔ اسی طرح اس نے ایک بار ایک ناول پڑھا جس میں سارا کی طرح کی ہی ایک لڑکی کی کہانی تھی۔ وہ بھی کسی کو چاہتی تھی لیکن بتا نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے کالا جادو کروایا اور اس کو اپنے قریب کر لیا۔ لیلا نے علی کو بتایا کہ سارا اس کہانی سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی اور اس نے انٹرنیٹ پہ کالے جادو کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ایسا سچ میں ہو سکتا ہے، اور اسی سلسلے میں اسے ایک عورت ملی۔ وہ اس عورت کے پاس گئی جو کالا جادو کرتی تھی۔ اس نے اس عورت کو اپنی صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ وہ علی سے کتنا پیار کرتی ہے اور علی کو اپنا قریب کرنا چاہتی ہے۔ اس عورت نے اس کو یقین دلایا کہ ایک بار کالا جادو ہو گیا تو علی خود تمہارے پاس آ جائے گا، اور سارا اس بات سے بہت خوش تھی۔ اس نے عورت کو کچھ پیسے دیے اور کالا جادو کرنے کا کہا۔ لیلا کچھ دیر کے لیے رکی اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے علی کو بتایا، اس عورت کے قبضے میں کچھ شیاطین جن تھے، جن میں سے میں بھی تھی، اور اس عورت کا حکم تھا کہ میں علی کو سارا کے قریب کرنے کے لیے کچھ بھی کروں۔ لیلا نے مزید بات کو جاری رکھتے ہوئے بتایا، علی، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میں اسی وقت تمہاری دیوانی ہو گئی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ سارا تم سے کیوں اتنی بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن سارا کی محبت بھی تمہارے لیے مجھے ناگوار گزرتی تھی، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ میری محبت میں کوئی شریک ہو، جس کی وجہ سے سارا کو مجھے مارنا پڑا۔ ہاں، وہ ایک حادثاتی موت تھی، لیکن اس کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ علی لیلا کی یہ باتیں سن کے صرف حیران ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ بالکل بے بس تھا اور پسینے میں بھیگتا جا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، اور شاید اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ لیلا نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، علی، جب تم یونیورسٹی کے ٹائم میں پرائیویٹ ہاسٹل میں شفٹ ہوئے تو میں بہت خوش ہوئی تھی، بلکہ ایک بار تمہیں حق کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن تم گھبرا کے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اور اس کے بعد تم ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب ٹیکسلا گئے تھے، وہاں پہ میں نے تمہیں ایک لڑکی کے ساتھ بات کرتے دیکھا جو مجھے بہت زیادہ ناگوار گزرا، اور وہاں پہ میں نے تمہیں غصے میں آ کے پتھر مارے، لیکن میں بعد میں پچھتائی کہ اگر تمہیں پتھر لگ جاتا تو پھر میرا کیا ہوتا۔ علی، میں نے بہت کوشش کی کہ تم میرے ہو سکو۔ لیلا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ علی، جب تمہاری شادی ہوئی اس وقت مجھے بہت غصہ آیا، اور تب میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں برباد کروں گی۔ تو میں نے سب سے پہلے تمہاری بیوی کو ڈرانا شروع کیا۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جو تمہاری بیوی کو آ کے ڈراتی تھی اور تم لوگوں کا سکون برباد کرتی تھی۔ میں چاہتی تو میں تمہاری بیوی کو بھی مار سکتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے، اپنوں کے دکھ میں مرے۔ تو تمہارے بیٹے عاشر کو بھی میں نے ہی مارا، اور تمہارے بھائیوں کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی میرا ہی ہاتھ تھا۔
اور پھر آیت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، آیت کو بھی میں نے ہی دھکا دیا تھا، آیت کی زندگی بھی میں نے ہی لی تھی۔ علی لیلا کی یہ تمام باتیں خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی پوری زندگی فلیش بیک کی طرح اس کے ذہن سے گزر رہی تھی۔ لیلا کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ لیلا نے مزید کہا، اور تمہاری بیوی آیت کی موت کے بعد تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ علی بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ علی کا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ علی نے بڑی مشکل سے کچھ الفاظ جمع کیے اور علی کے منہ سے بمشکل اتنا ہی نکلا، لیلا، انسان اور جن کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور تم نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد علی کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ علی کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے اور کچھ ہی دیر میں موت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور علی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور لیلا اسی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ سے اٹھتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ بیچارہ علی، تو کالا جادو جو سارا نے اپنی محبت پانے کے لیے کروایا تھا وہ سارا کو بھی لے ڈوبا اور علی کو بھی۔ تو سچ ہی کہتے ہیں، جو کالا جادو کرواتا ہے، جس کے لیے کروایا جاتا ہے، سب برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے کہانی پیش کر سکوں، اور اب آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کیا میں اس میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گا آپ کو ایک اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔